बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग एंड वेलकम वॉइस ऑफ पाकिस्तान, वेलकम रोज अक्सर टेलीविजन नेटवर्क इस्लामाबाद। आज हम तरक्की की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक सवाल पैदा होता है, एक नक्शा बनता है कि ऊंची ऊंची इमारत, लंबी लंबी गाड़ियाँ, चिमनी से निकले हुए धुएँ और डे बाय डे बढ़ती हुई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को हम यहाँ पे तरक्की का नाम देते हैं। अगर हम मशीनिज़म की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि दुनिया के वो तमाम ममालिक जिनमें आज ये अमारात भी हैं, उनमें मशीनरी भी है, उनमें तरह तरह के वेपन्स भी हैं, उन्होंने एडवांसमेंट भी की हुई है, तो इनमें पाकिस्तान का नाम आता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर मशीनें पास होने से, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पास रखने से, अमारात बनाने से, रोड बनाने से, पुल बनाने से अगर कोई मुल्क अगर तरक्की करता है तो फिर पाकिस्तान के पास ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन फिर पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क क्यों नहीं डिक्लेयर किया जाता। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तरक्की एक नाम है कि मेहनत के तसलसल को जारी रखने का। जो चीज़ें इससे पहले इस दुनिया में आई हैं, जिन लोगों ने, जिन कंट्रीज़ ने आज तक मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाई हैं जो तरक्की याफ्ता कहलाते हैं, वो लोग उनमें एडवांसमेंट करते हैं, एडिशंस करते हैं, उन्हें वैल्यूज़ ऐड करते हैं और इस तसलसल को जारी रखते हैं और फिर वही चीज़ें वो बेचते हैं, दूसरे मालिक उनसे ख़रीदते हैं और वो फिर मज़ीद चीज़ें बनाते हैं, वो दूसरे मालिक उनसे ख़रीदते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि तीसरी दुनिया के ममालिक के नाम लेते हैं, जब हम जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, पाकिस्तान के पास सब कुछ है। पाकिस्तान पर मशीनरी है, पाकिस्तान पर टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के पास बड़ी बड़ी सड़कें हैं, इनके पास हाईवेज़ हैं, पुल्स हैं, डैम्स हैं, सब कुछ है, लेकिन तरक्की याफ्ता नहीं कहलाता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान कोई चीज़ खुद से नहीं बनाता। पाकिस्तान जो चीज़ अगर प्रेफर करता है तो बाहर से ख़रीदता है, अपने मुल्क में लाता है, फिर इस्तेमाल करता है। और दुख की बात यह है कि जो दुनिया की तीसरी कंट्रीज़ के मालिक जिनका डिक्लेयर किया जाता है, उनकी तरक्की याफ्ता ना कहलाने की एक वजह यह भी है कि कभी वो चीज़ अगर अपनी बनाते भी हैं तो उसके बाद अपना नाम, अपना टैग नहीं लिखते। वो किसी और कंपनी का नाम लिखेंगे, किसी और मुल्क का नाम लिखेंगे, वो अपना नाम नहीं लिखते, जिसकी वजह से उनके मुल्क में दरामदाद और बरामदाद में डिफरेंस पाया जाता है। वो चीज़ें ज़्यादा ख़रीदते हैं, उनमें ज़्यादा इंपोर्ट होती है, लेकिन एक्सपोर्ट की वो जो हम अगर क्वांटिटी देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं तो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इनको तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं कहा जाता बल्कि तरक्की पजीर मुल्क की लिस्ट में इनको यहाँ पे शामिल किया जाता है। आज का प्रोग्राम पाकिस्तान की तरक्की और इसकी तरक्की में हाइल रुकावटें और कामयाबी और तरक्की का सफ़र, या हमने इसके रखा है। और जो इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए, बातचीत करने के लिए जो मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान इकराम स्टूडियो में मौजूद हैं, वो किसी तारीफ़ की बिल्कुल मोहताज नहीं है। मेरी मनाद जनाब अनसर अब्बास कैनी साहब हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल पार्टी की हैं और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल रावलपिंडी डिवीज़न और टिकट होल्डर हैं PP बारा से। हम उनका अपने प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिज़ाज इकरामी, आखिर में खुशियाँ अता फरमाएं और यहाँ पर तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ जो हमारे दूसरे मौसम, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो यहाँ पे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं, मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, ज़बरदस्त अंदाज से वो अपनी गुफ्तगू करते हैं और उस्तादुल असातिज़ा भी हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्म पर जाकर उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रजेंट किया है। मेरी मराद जनाब डॉक्टर सैयद वकास अली साहब हैं, HOD पब्लिक पॉलिसी डिपार्टमेंट, नमल पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, नमल यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाते भी हैं। और इनका जो दरस तदरीस का सिलसिला ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल फॉर्म पे जाके इन्होंने अपने जो सब्जेक्ट्स जो अपने मुल्क की प्रेजेंस थी उनको यहाँ पे तमाम कंट्रीज़ के सामने रखा है। और ये इस चीज़ को बावर कराते हैं कि पाकिस्तानी जो नेशन, जो पाकिस्तानी कम, वो किसी से पीछे नहीं है। वो आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मिज़ाज इकरामी, थैंक यू वेरी हम खुशामदीद कहते हैं आपको। डॉक्टर साहब से शुरुआत करते हैं कि पाकिस्तान की जो आज मुश्किलात हैं, जो पाकिस्तान की तरक्की में हाल जो रुकावटें हैं, उनको आप कैसे देखते हैं और क्या इन रुकावटों को अबूर करके पाकिस्तान अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है, और पहुंच सकता है तो वो आखिर वेज़ कैसे हैं जिनसे पाकिस्तान पहुंच सकता है? थैंक यू वेरी मच एजाज साहब फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखिए, इन चीज़ों को देखने के दो अंदाज़ हैं। एक तो ये है कि जो कौमें डेवलप्ड हुई, जिनको हम तरक्की याफ्ता कहते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ पर्टिकुलरली सेंचुरी में जब बात करते हैं तो हमें उनकी डेवलपमेंट ट्रेजेक्ट्री को देखना पड़ेगा। और ज़ाहिर है जो डेवलपमेंट है किसी भी कंट्री की, वो उसके पीछे उसके सोशो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स, बेसिक फैक्टर्स यही हैं जो आपको देखने पड़ते हैं पूरी दुनिया में। मेरा इस सिलसिले में एक पर्सपेक्टिव है, पाकिस्तान में बहुत एक क्रिटिकल व्यू पॉइंट भी पाया जाता है इसकी तरक्की के ऊपर, इसकी गवर्नेंस के ऊपर ज़्यादा लोग तनकीद भी करते हैं। आज के ज़माने में जो आप ओवरऑल देखते हैं, ज़राए अबलाग को देखते हैं, तो काफ़ी एक मायूस कुन राय मिलती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो एक ओवरऑल डेवलपमेंट की ट्रेजेक्ट्री है, पाकिस्तान को 7 से 8 डेकेड्स में बने हुए, 76 ईयर। अब उसमें अगर उस तरक्की को, उस ट्रेजेक्ट्री को देखा जाए तो पाकिस्तान ने इट स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच एट दैट टाइम। पाकिस्तान ने डेवलपमेंट की,
آپ دیکھیے پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت ایک بڑی عام رائے یہ تھی جو اس کے ایڈورسریز تھے کہ شاید یہ سسٹین اس طرح نہیں کر سکے، لیکن پاکستان نے بہت مشکلات کے باوجود اکنامک بھی پروگرس کی کسی حد تک، پولیٹیکل بھی پروگرس کی، باقی چیزوں کو 1965 تک پروگرس رہی۔ میں اس کے اوپر میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیے ایک تو اینگل یہ ہے دیکھنے کا چیزوں کا کہ پاکستان نے سوشو اکنامک پولیٹیکل ان اینگلس پہ کی ڈیولپمنٹ تو کی۔ اب ظاہر ہے جب آپ ویسٹرن نیشنز کی بات کرتے ہیں تو سینچریز کے اوپر اولڈ کنٹریز ہیں، سویلائزیشن ہے، ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے، پریکٹسز ہیں، کلچر ہے، اور تقریباً تمام نیشنز اسی پروسیس سے گزری۔ اگر آپ US کی مثال دیں، میں ان کے سسٹم کو کافی حد تک اسٹڈی کیا، پڑھا، دیکھا، وہاں پہ 300-400 ایئرس اور ہسٹری ہے، تقریباً اسی طرح کے پولیٹیکل پروسیسز سے، اسی طرح کے اکنامک کرائسس سے گزرے۔ اچھا، آپ جب UK یا EU کنٹریز کی مثالیں دیتے ہیں تو یہ World War II اور World War I کوئی پرانی بات نہیں ہے، کیسی بڑی ڈیواسٹیشن سے وہ لوگ گزرے، کس کرائسس سے وہ گزرے، لیکن اس کے بعد انہوں نے ڈیولپ کیا۔ ہمارے ہاں کا ایک بنیادی جو المیہ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیے دو چیزیں، ہم ان تمام چیزوں سے ایک لیسن یہ ڈرا کر سکتے ہیں کہ کسی بھی کنٹری کی اسٹرانگ اسٹیبل ڈیولپمنٹ کے لیے اس کی جو پولیٹیکل فاؤنڈیشن ہے اس کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کس پولیٹیکل سسٹم کے اندر رہتے ہیں، آپ اس کے اندر سسٹیننس لا رہے ہیں، آپ ایک جس ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے اندر آپ رہ رہے ہیں اس کو اسٹرانگ کرنا بہرحال بہت ضرورت ہے۔ پاکستان میں انفارچونیٹلی ہم اکنامک اور جو سوشل ڈیولپمنٹ ہے اس کو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ سے آئسولیٹ کرتے ہیں، جو شاید ممکن نہیں ہے کیونکہ دنیا میں ایسی کوئی کیس اسٹڈی نہیں ہے۔ کیونکہ ہم ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان جو ڈیموکریٹک ایتھوس پہ بنی، ہمارا ایک 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ میرا خیال ہے سب سے پہلے چیز تو یہ سمجھنے کی ہے کہ جو ہسٹری میں 47 آنورڈ یہاں تک ہو چکا، پولیٹیکلی یا ڈیموکریٹکلی ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے لیسن سیکھ کے آگے چلنا چاہیے۔ میں اس چیز کا شدید حمایتی ہوں کہ جیسے نیلسن منڈیلا کی آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں ریکنسلیشن کے ساتھ آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ آپ ماضی میں پھنسے رہتے ہیں تو پھر آپ فیوچر کی پلاننگ نہیں کر سکتے اور وہ اپنے امپیکٹ آپ پہ ڈالتا رہتا ہے۔ ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا یہ دیکھیے پاکستان میں جو 3 اینگلز اگر آپ دیکھیے، سوشو اکنامک اور پولیٹیکل، اگر آپ اکنامک پہ دیکھیے تو ہمارا بڑا ایک پرابلم یہ آپ نے ابھی بات کی کہ لوگ بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں، باقی چیزیں کر رہے ہیں، یہ ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹر۔ دیکھیے سب سے بڑا ڈیولپمنٹ کا انڈیکیٹر تو یہ ہے کہ آپ کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کیا ہے۔ یہ تمام ترقی ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے ہیومن بینگس کی، انڈیویجولس کی پرفارمنس کے اوپر، ان کی کیپیسٹی کے اوپر، اور ایک ریاست اپنے نوجوان، اپنے ایک شہری کے اوپر کتنا خرچ کرتی ہے، کتنی انویسٹمنٹ کرتی ہے تاکہ وہ کارآمد شہری بنے اور اس نیشنل ڈیولپمنٹ اور پروگرس میں حصہ لے۔ انفارچونیٹلی اگر وہ انڈیکس دیکھیں تو ہم باٹم میں کچھ کنٹریز سے ہی اوپر ہیں، جو ایک بڑا دردناک کام ہے کہ آپ کے پاس 60% سے زیادہ ینگ پاپولیشن ہے۔ اگر آپ اس ینگ پاپولیشن کو اس طرح ڈیولپ نہیں کر سکتے، آپ ان کو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے تھرو آپ ان کی ڈیولپمنٹ پروگرس نہیں کر سکتے، تو وہ آپ کی نیشنل ڈیولپمنٹ میں نہیں بلکہ کیاس میں حصہ ڈالیں گے۔ دوسری چیز دیکھیے انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ہماری بہت بڑی جو ایک گراس نیشنل انکم ہے اس کا آلموسٹ سارا حصہ چلا جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ ایکسٹرنل ڈیٹ فائنینسنگ میں چلا جاتا ہے۔ اب ظاہر آپ کے پاس ڈیولپمنٹ کے پیسے نہیں رہتے، جب ڈیولپمنٹ کے پیسے نہیں رہتے تو آپ بورو کرتے ہیں، اور بورو کرنے کی اپنی سرٹن کنڈیشنز ہیں۔ اب آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا اس کے ساتھ اس کے پیچھے ظاہر پولیٹیکل کنڈیشنز بھی ہیں، اس کے پیچھے اسٹریٹجک کنڈیشنز بھی ہیں۔ تو دیکھیے جب تک آپ انٹرنلی اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کرتے اور اس سوچ کے ساتھ نہیں کرتے، یہ فٹس اینڈ سٹارٹس میں چیز نہیں ہو سکتی، بٹس اینڈ پیسز میں نہیں ہو سکتی۔ آپ کو ایک لارجر گرینڈ پولیٹیکل ریکنسلیشن اس ملک میں چاہیے کہ دیکھیے آپ ڈیموکریٹک سسٹم بھی آپ چلائیں، آپ اداروں کو بھی اچھے طریقے سے ڈی پولیٹیسائز کریں، آپ اس ملک کے نوجوان پہ بھی خرچ کریں، آپ اس ملک کو آگے چلنے دیں۔ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ سے میں بات کرتا ہوں، تمام اداروں سے بات کرتا ہوں کہ آپ ایک پولیٹیکل کنسنس کے ساتھ چلیں، اور پاکستان میں ایک ہیوج پوٹینشیل ہے۔ میں ایک اور چیز آپ سے عرض کروں، آپ سوشل ریئلٹیز کو اگنور نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیکھیے ایک بہت بڑا آپ کا ریشو ہے پاپولیشن کا۔ اب پاکستان میں ادارے اب ایک رائے یہ ہے کہ شاید کوئی ڈیولپمنٹ کوئی کام نہیں ہو رہا، پاکستان میں ادارے کام کر رہے ہیں، اسکول کالجز ان کی کوالٹی امپروو ہو سکتی ہے لیکن کام کر رہے ہیں، لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے آپ ایک ایسی پاپولیشن کو کہ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3% کی پرسنٹیج سے بڑھ رہی ہے اینول گروتھ اگر اس کی، تو آپ اس کی ضروریات کو میٹ کرنا امپاسبل ہوتا جائے گا۔ آپ چائنا کی ایگزامپل لیں، انہوں نے اس چیز کے اوپر پلاننگ کی، بنگلہ دیش ہم سے بعد میں وجود میں آیا، آپ دیکھیں انہوں نے اس کے اوپر پلاننگ کی۔ تو ہمیں ان ایریاز کے اوپر بھی سوچنا پڑے گا کہ ترقی کا جو ایک سفر ہے اس کے لیے ایک بڑی لانگ ٹرم اسٹریٹجک
پلاننگ چاہیے. Planning کی ضرورت ہوتی ہے. پاپولیشن اس میں خود ایک بہت بڑا برڈن ہے پاکستان کا. برڈن ہے. شاندار اب ان کا ویو پوائنٹ ہمارے سامنے آیا ہے کہ جو ترقی ہے یہ مسلسل جہد کا نام ہوتا ہے. انسان آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے, اس میں زندگی مشکلات آتی ہیں, ان مشکلات کو اوور کم کرتے ہوئے پھر وہ اپنی ترقی کے منازل کے پہنچتا ہے. اور دنیا کی انہوں نے مثال دی ہے کہ جو کنٹریز آج ہم ڈیولپ لگ رہی ہیں ان کو 70 سال یا 50 سال میں ڈیولپ نہیں ہوئی ہیں, بلکہ ان کو ایئرز ہو چکی ہیں, سینچریز ہو چکی ہیں ان کی ایگزسٹنس کو. دیٹس وائی وہ آج ڈیولپڈ کہلاتے ہیں. انصر عباس کیانی صاحب کی طرف بڑھیں گے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریسنٹلی جو ہم بھی اسی دن کو آزاد ہوئے تھے, انڈیا بھی اسی دن آزاد ہوا تھا, لیکن جو ہماری ڈیولپمنٹ ہے وہ کہاں پہ ہے اور ہندوستان کی ڈیولپمنٹ کہاں پہ ہے. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ وری نیکسٹ جو ان کا کنٹری ہمارے کنٹری ملتا ہے, آخر اس میں ایسے کون سے فیکٹر انہوں نے اپنائے کہ وہ آگے نکل گئے. یہ بندوں کو وہ آبادی کے اعتبار سے دیکھیں اور وہ مینس کے خطے کے اعتبار سے دیکھیں, ہم سے بہت زیادہ ہیں, بڑے ہیں, لیکن ہم آگے نہیں نکل پائے. کیا اس میں پولیٹیکل کنڈیشنز ہمارے ٹھیک نہیں تھیں یا ہمارے پاس کوئی اور ایسی کوئی چیز تھی جس نے ہمیں آگے بڑھنے سے روکا؟ تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعجاز بھائی, جہاں تک بات ہے ہندوستان کی اور پاکستان کی جو موروثی حالات ہیں, ہندوستان کے اندر آپ کی ڈیموکریسی جو ہے آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنی اسٹرانگ ہے. وہاں پر آپ کا جمہوری سسٹم جو ہے وہ پراپرلی سیکوینس کے ساتھ چلتا رہا, اور ڈیفینیٹلی وہ ایک ڈیموکریٹ ہونے کے ناطے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہر ادارہ جو ہے وہ آئینی حدود کے اندر کام کرے گا. دوسرا, وہاں پر ان کا جو یوتھ کا سیکٹر تھا, انہوں نے آئی ٹی کو بہت زیادہ فوکس کیا, اور الحمدللہ انہوں نے آئی ٹی میں بے تحاشا ترقی کی, اور ہم مطلب کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹائم بہت زیادہ ریونیو وہ جنریٹ کر رہے ہیں آئی ٹی کے تھرو. پاکستان میں جو اس کے متبادل جو چیزیں ہیں وہ تھوڑا سا برعکس ہیں, کیونکہ پاکستان میں ڈیموکریسی آپ کی جو ہے یہاں پر جمہوری سسٹم ٹوٹل 35 سال 40 سال بھی پورا کمپلیٹ نہیں ہو سکا. آپ کی ریگولرز آپ یہاں پر سسٹم دیکھیں تو ایک حصہ میجر حصہ جو ہے وہ اس کے اندر آپ کی بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کا رہا ہے. اور پھر آپ جب آپ نے جمہوری سسٹم جب آپ کا جو چلا وہ 2 سال 2.5 سال 3 سال کے پیریڈ چلیں, اور ریگولر اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ پچھلے 15 سال آپ کو صرف جمہوری سسٹم تسلسل کے ساتھ نظر آ رہا ہے, لیکن اس کے اندر بھی آپ نے ڈسٹربنس دیکھی ہے. تو لیکن دیر آیا درست آیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی اگر یہ ہماری اسی طرح سے جمہوری نظام اسی طرح سے چلتا رہا, اور یہاں پر انشاءاللہ آگے سسٹم بھی بہتر ہوگا اور ڈیولپمنٹ بھی بہتر ہوگی. اور اس ٹوٹے پھوٹے نظام کے اندر رہتے ہوئے بھی پاکستان نے بے تحاشا ایفرٹس کی, بے تحاشا اپنے مختلف اداروں کو اس نے اسٹیبلش کیا. آپ کی خالی آپ نے ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, آپ نے ملک کے ڈیفنس سسٹم کو بھی لے کے چلنا ہے, آپ نے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی لے کے چلنا ہے, آپ نے ڈیفنس سسٹم میں بے شمار ترقی کی, یا دنیا کے سامنے آپ کھڑے ہوئے. آج دنیا کے سامنے پاکستان کی ایک حیثیت ہے, اور ڈیفینیٹلی یہ بھی بہت بڑا کارنامہ ہے پاکستان کا. پھر اس کے علاوہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم, اس میں کوئی شک, میں اکثر اوقات کہتا ہوں گو ہمارا ایجوکیشن سسٹم بہت ساری چیزوں کے اندر ڈیوائیڈ ہے, اور کاش ہمارا وہ سسٹم ایک 1 یونٹ ہوتا تو شاید یہ بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی. ہمیں جو اس ٹائم آگے فوکس کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنی نوجوان نسل کو جو فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ آئی ٹی کی طرف ہمیں لانا پڑے گا, ہمیں آئی ٹی کے اندر آگے نکلنا پڑے گا. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ پاکستان آئی ٹی میں ہمارے پاس 60% سے اوپر ہمارا نوجوان ہے اور پڑھا لکھا جوان ہے. ہمارے پاکستان میں صرف ایک پرابلم آ جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ یہاں سے جب یوتھ ہماری جو پی ایچ ڈی کرتی ہے یا ایم فل کرتی ہے یا کسی بھی سبجیکٹ میں اس نے جب وہ آگے نکلتے ہیں, تو ہمارا یہاں صرف پرابلم جو آتا ہے وہ اسکوپ اس کو نہیں ملتا, اس کو وہ اس طرح کی سورس آف انکم نہیں ملتی. جب سورس آف انکم نہیں ملے گی, آپ ڈیفینیٹلی وہ موو کرے گا فارن کی طرف, اور فارن سے اس کو بہتر آفر آ جاتی ہے, جس وجہ سے وہ فارن کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. ہاں, اگر ہم یہاں پر اپنے انسٹیٹیوٹ مضبوط کر لیں, اپنے ریسورسز جو انکم کے ہیں وہ مضبوط کر لیں, تو شاید ہمارا ٹیلنٹ جو ہے وہ باہر نہ جائے. آج موسٹلی ملکوں میں آپ دیکھ لیں, چاہے برطانیہ میں دیکھ لیں, امریکہ میں دیکھ لیں, تو ڈاکٹر سے لے کے آپ کے بہت سارے پیرامیڈیکل سٹاف جو آپ کو وہاں نظر آئیں گے وہ پاکستانی نظر آئیں گے. تو اس کا مطلب ہے ٹیلنٹ ہمارا ہی تھا جو گیا ہوا ہے وہاں, ٹیلنٹ ہمارا ہی تھا وہ گیا. شاندار بات آپ نے کی. جی جی ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں ٹھیک ہے, بڑی زبردست بات کی انہوں نے. اور پاکستانیوں کا جو پوٹینشیل ہے پوری دنیا میں, آپ دیکھیں انڈیویجولی انہوں نے بہت ایکسل کیا پوری دنیا میں. اگر آپ دیکھیے, آپ بڑے بڑے اداروں میں بھی ورلڈ کے دیکھیں تو اس میں سائنٹسٹ ہوں, ڈاکٹر جیسے
انصر صاحب نے کہا، تو یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مسائل تھوڑے سے ایک ہمیں انورٹ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اپنے انسٹیٹیوشنس جو ہیں وہ ہمارے ڈیلیور نہیں کر پاتے. ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو ریفارمز کرنی تھیں، وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے اب آج کا جو 21 سینچری ٹیکنالوجی، آئی ٹی، سوشل میڈیا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو دور ہے، اس میں ظاہر ہے جو آپ کے ادارے یا جو لوگ چاہیے اسی پیس سے ترقی کرتے ہوئے چاہیے. آپ کا نوجوان اصل میں وہ اسی لحاظ کی سروس ڈیلیوری چاہتا ہے، اسی لحاظ کی اپرچونٹی چاہتا ہے. آج اگر آپ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں، آپ وہ دھرنوں سے کریں، آپ کسی اور چیز سے کریں، اس کا بڑا سوشو پولیٹیکل امپیکٹ ہے. یہاں دیکھیے دنیا بڑی ڈیپلی انٹر کنیکٹڈ ہے، ایک گلوبلائزڈ ورلڈ ہے. دنیا آپ کو دیکھتی ہے، وہ آپ کے اداروں کو دیکھتی ہے، وہ آپ کے سسٹم کو دیکھتے ہیں. جب بھی کوئی آپ فارن انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ ظاہر آپ کے ملک کے سیاسی اور اکنامک حالات کو دیکھتے ہیں. اگر آپ ریاست کو جام کرنا چاہتے ہیں، ریاستی اداروں کو جام کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی پارٹی ہو، اس سے ایک امپریشن جو دنیا میں جاتا ہے وہ ٹھیک نہیں جاتا. آپ ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر آہستہ آہستہ ویلیوز کو امپروو کریں، اور آہستہ آہستہ جب آپ ان چیزوں کو ایوالو کریں گے تو ظاہر ہے آپ کی ترقی بھی بڑھتی جائے گی. لیکن یہ چیز، یہ رجحانات پاکستان کے لیے کسی بھی لحاظ سے بہتر نہیں ہے کہ اگر آج کی 21ویں صدی میں بھی ہم اپنے کیپٹل جیسے شہروں، باقی شہروں جس میں ہم اس طرح کی کوئی اگر کرتے ہیں جہاں پہ ریاست کمزور فیل ہوتی ہے، تو پھر آپ دیکھیے بہت سارے فیکٹرز کو موقع ملتا ہے. ہماری ایک بہت بڑی وجہ انٹرنیشنل جو آؤٹ لک ہوتی ہے، دیکھیے دنیا انویسٹ تب کرتی ہے جب آپ کی کوئی انٹرنیشنل ریٹنگ ہوتی ہے. اب ریٹنگ انہی چیزوں سے متاثر ہوتی ہے. ہماری انڈسٹریل بیس نہیں بڑھی، انفارچونیٹلی اس لیے نہیں بڑھی کہ جب تک آپ آج کی دنیا میں کوآپریشن کے ساتھ نہیں چلیں گے آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. آپ چائنا کی جب آپ بات کرتے ہیں، چائنا اور یو ایس کی ٹریڈ کا والیوم دیکھیں، ان کی وہ ایڈورسریز ہیں، ان کی ٹریڈ والیوم دیکھیں کتنا بڑا ہے. چائنا انڈیا کا ٹریڈ والیوم دیکھیں، وہ میرا خیال 100 بلین سے اوپر چلا گیا. تو ہمیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہماری یہ جو انٹرنل ڈائنامکس ہیں یہ ہماری کنٹریز کی ایک امیج کو انٹرنیشنلی ریفلیکٹ کرتے ہیں. ایک ساری آپ کی جب آپ ان سے ہندوستان کی بات کر رہے تھے تو وہ کمپیریزن میں آپ سے بصد احترام تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا کہ دیکھیے ہندوستان بھی 47 میں آزاد نہیں ہوا. اس طرح ہندوستان کے پاس بے تحاشا بہتر انفراسٹرکچر پہلے سے موجود تھا. یہ ریجن تھا جو یہاں برٹش گئے تھے ان کے حوالے کر کے، جی وہ اس وقت کافی بہتر حالات میں تھے ہم سے. ایون لوگ چائنا کی مثال دیتے ہیں، چائنیز تو ہزاروں سال پرانی قوم ہے، ان کا انفراسٹرکچر تو اس سے بھی پرانا ہے. سو کہنے کی بات یہ کہ ہمیں یہ چیز اس کو ایز اے جسٹیفیکیشن نہیں یوز کرنا چاہیے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم سے غلطیاں بہت ہوئی ادر نیشن. ہم نے اپنے سسٹمس کو اس طرح ڈیولپ نہیں کیا، ہم نے ناانصافیاں کی، ہم نے لوگوں کے ساتھ اس طرح برتاؤ نہیں کیا، ریاست نے شہریوں کے ساتھ اس طرح کرنا چاہیے. بچوں کو اچھی تعلیم دینی چاہیے تھی، پرائرٹی سیٹ کرنی چاہیے تھی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس امید کے ساتھ رہنا چاہیے کہ اس قوم میں ایک بڑا پوٹینشیل ہے. اگر اس کو اسٹیبلٹی کے کچھ عرصہ یا سال مل جاتے ہیں تو یہ انشاءاللہ ترقی کی پٹری پر چڑھ جائے گی. کچھ سال مل جاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پہ جو کوشچن جو ریز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کینی صاحب نے بھی بڑا اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا یہ یوتھ ہے، جو پڑھا لکھا جو پاکستانی کرنگ ہے، وہ تو یہاں سے شفٹ ہو رہی ہے دوسرے ممالک میں. یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ فیو ایئر سے، پچھلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 30-35 سال سے یہ ہوتا جا رہا ہے. اور لاسٹ جو 9 منتھ گزرے ہیں اس میں تو بہت زیادہ ہوا ہے کہ جو ہمارے جتنے پڑھے لکھے جو بچے تھے، جو بچیاں تھیں، جو جن کے یہاں پہ سروائیول نہیں تھا، باہر چلے گئے. آخر کب تک ہم اپنے بچوں کو پڑھا کے، ان کو اعلیٰ تعلیم دے کے، ان کو ٹرین کر کے، ان کو ویل ایجوکیٹڈ کر کے دوسرے ملکوں کے حوالے کرتے رہیں گے اور ہم اسی امید پہ رہیں گے کہ ہم سپر پاور بنیں گے، ہمارے ایریا میں ڈیولپمنٹ آئے گی؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو آپ کو یاد ہے یہ جو ہمارے کرنٹ پرائم منسٹر نے دفعہ انہوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ جی باہر جانا لوگوں کا کوئی بڑے مسئلے کی بات نہیں، وہ ریونیو بیچتے ہیں. ہندوستان کی انہوں نے مثال دی تھی. یہ ایک آرگومنٹ ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بھی بحث کی جا سکتی ہے، اس کے پلسز بھی ہیں مائنسز بھی ہیں. ظاہر ہے جب ریاست ایک بچے پہ، ایک اسٹوڈنٹ پہ، ایک ینگ پہ لوگ پہ انویسٹ کرتی ہے تو اس کے بعد وہ اگر ملک سے باہر چلا جاتا ہے تو یہ برینڈ رہن ہے. تو جو اس نے کیپیسٹیز یہاں پہ لوکل انویسٹ کرنی تھی تو وہ نہیں. لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے. اس کے بھی کچھ بنیادی فیکٹرز ہیں کہ ہمارے بچے باہر اس لیے جا رہے ہیں کہ یہاں اپرچونیٹیز شاید اس طرح نہیں ہیں. ظاہر جب آپ کا اکنامک گروتھ کا سلسلہ نہیں چل رہا، اسٹیل میٹ ہے، تو نوجوانوں کو جہاں اپرچونیٹیز ملیں گی وہیں جائیں گے. تو اس کے لیے بنیادی ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں ملک کے اندر اکنامک اپرچونیٹیز کو کریٹ کرنا پڑے گا. آپ ایک جسٹس سسٹم، جو ناٹ لیگل جسٹس سسٹم لیکن اوور آل جو سوشل جسٹس سسٹم ہے، آپ کو اس کی ویلیوز کو انڈورس کرنا پڑے گا. آپ کے ینگ لوگ جو ہیں سوسائٹی میں اس طرح ان کو اسپیس نہیں مل رہی، اداروں میں اسپیس نہیں مل رہی، ان کے پاس اپرچونیٹیز کم ہیں. تو ظاہر ہے دیکھیے ہمیں جب بھی ڈائسپورا ملتا پاکستان کا جو باہر ہے، ان کی محبت، ان کی ایسوسیشن، ان کی اٹیچمنٹ جنریشنز اوور جنریشن پاکستان کے ساتھ. اب وہ اس کمپلشن میں باہر گئے ہیں، کوئی اس نفرت میں باہر نہیں گئے. ایک تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسرا لیڈرشپ کا یہ کام ہے کہ آج کے دور میں آپ ان کے لیے اکنامک ایکٹیویٹی کو جنریٹ کریں، کریٹ کریں.
جب آپ وہ اکنامک بیس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں تو آپ کے لوگ واپس آ جاتے ہیں. واپس آ جاتے ہیں. شاندار بات آپ نے کی. انصر عباس کیانی صاحب، پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کا جو ٹینیور ہے 40 ایئرس رہا ہے، اس کے بعد آپ کے پاس ڈکٹیٹرشپ آ گئی، وہ بھی چیزیں ملے گی نہیں. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ جتنا بھی دور آپ کے پولیٹیشینس کا رہا ہے اس میں کافی پروگرس ہوئی ہے، ڈیولپمنٹ سے ہوئی ہے. کیا سمجھتے ہیں کوئی وہاں پہ کوئی ایسا لیک تو نہیں ہوا، کوئی ایسے وہاں پہ کمی تو نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ ترقی نہیں کر پائے، اور مینس کہ وہ ایسی اپرچونیٹیز اکانومیکلی یا پہ ہم ڈیولپ نہیں کر پائے جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہماری پڑھی لکھی جو یوتھ ہے وہ باہر جا رہی ہے؟ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں، اس میں بڑی کلیئر پوزیشن ہے. آپ جس ٹائم آپ 1948 کے بعد آپ کی جو ملک جب آپ کی ہینڈ اوور ہوا تو ڈیفینیٹلی ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے پاس کوئی انفراسٹرکچر نہیں تھا سوائے یہ پرانی جو ریل کی جو پٹریاں ہیں، ان کے علاوہ ہمارے پاس وہ نظام کوئی نہیں تھا. صحیح. تو ہم نے اس نظام پہ اوپر گزارا کیا اور چلتے گئے. اس میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل جو لوگ آئے، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کا جو ٹائم ہے، آپ ان کی ٹائم کو اٹھا کے دیکھیں، اس میں بے شمار آپ کے ادارے بھی بنے، انسٹیٹیوٹ بھی بنے، اور اس میں بے شمار پروجیکٹس بھی لگے. اسی طرح سے ڈیولپمنٹ میں ہم کریڈٹ ہر بندے کو دیں گے. ڈیولپمنٹ سیکٹر میں اگر آپ دیکھیں تو میاں محمد نواز شریف کا جو ٹائم آیا تو آپ نے موٹر ویز کبھی نہیں سنی ہوئی تھی. یہی سفر جو ہے وہ 8-8 12-12 گھنٹے کے ہوتے تھے، وہ بھی موٹر ویز بھی بنی. تو ہر سیکٹر کے اندر آپ کے پاس میزائل ٹیکنالوجی نہیں تھی. تو محترمہ بینظیر بھٹو شہید جب آپ کے اقتدار میں آتی ہیں تو وہ جا کے تو میزائل ٹیکنالوجی لے کے آپ کے ملک میں واپس آ جاتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی آپ نے ڈیفنس سسٹم کو بھی مضبوط کرنا تھا، کیونکہ آپ کے نیبر میں آپ کی جو طاقت شروع سے ہی نہیں چاہ رہی تھی، وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ کے بعد اگر انہیں وہ کہتے، گاندھی ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے 1 سال کے بعد دنیا سے پردہ کر جانا تو ہم کبھی بھی تقسیم نہ ہونے دیتے. تو بات یہ ہے کہ وہ تو دعائیں یہی کر رہے تھے کہ پاکستان کسی بھی ٹائم ٹوٹ جائے گا. تو ان مشکل حالات کے اندر اور انہوں نے کوشش کی بھی، بے شمار کوشش آج تک لگے ہوئے ہیں. تو ان مشکل حالات میں آپ نے ڈیفنس سسٹم کو بھی مضبوط کرنا ہے، آپ نے اندر کے انفراسٹرکچر کو بھی بہتر کرنا ہے، آپ نے روزگار بھی کریٹ کرنا ہے، آپ نے اپنے لوگوں کو جابز بھی دینی ہیں. میں نے پہلے جو بات کی کہ ہمارے پاس صرف ادارے کم تھے، لمیٹڈ ادارے تھے. آپ کے پاس آج بھی دیکھ لیں جو پاکستان میں اسٹیل مل پیپلز پارٹی کا کریڈٹ تھا، آج بھی آپ دیکھ لیں جو بھی اسٹیل مل کے اندر جو روزگار ابھی مل رہا ہے وہ لوگ جو ہوئے ہیں تو وہ سیاسی پارٹی نے وہ ادارہ لگایا. آج آپ پی اے اے کو دیکھ لیں، وہ بھی سیاسی پارٹی نے ادارہ کھڑا کیا، تو وہاں پر بھی لوگ اکوموڈیٹ ہیں. اسی طرح سے لمیٹڈ ادارے ہیں، ایجوکیشن سسٹم ہے، آپ کا سی ڈی اے، آر ڈی اے، ایل ڈی اے، کے ڈی اے. اب یہ جتنے ادارے ہیں ان کے اندر اتنی کھپت جا سکتی ہے جتنی اس کی ضرورت ہے. ہاں، ہمارے سے جو مسٹیکس ہیں وہ ہمارا جو فیکٹری ملازم تھا، جو ہمارے فیکٹریوں کا جو ہمارا ایک ٹائم تھا محترمہ کے دور کے اندر، ہم بجلی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنی پیداوار تھی کہ ہم انڈیا کو دینے جا رہے تھے. تو وہاں اس کے بعد مارشل لا کا ٹائم پھر آ گیا. جب مارشل لا کا ٹائم جب آتا ہے تو چیزیں ساری سٹک ہو جاتی ہیں، آپ کی بلنگز نہیں ہوتی، آپ کی بائنڈنگز نہیں ہوتی، آپ نے کسی وائر کو بائنڈ نہیں کرنا ہوتا تو وہ سٹک کر لیتے ہیں، آپ بل روک دیتے ہیں. تو جب اوور لوڈنگ چیز آ جاتی ہے تو نئی حکومت جب آئی تو اس کے لیے وہ اسٹیبلش کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ جو ہم نے کھڑے کر لیے تھے ادارے، ان میں بہت ساری فیکٹریز آپ کی فیصل آباد میں دیکھ لیں، آپ کی فٹ بال کی سے لے کے آپ کی اتنی بڑی اس ٹائم منڈی ہے، اس ٹائم آپ کا فٹ بال کا ٹوٹل سیالکوٹ کا جو یہاں سے جاتا تھا کھیپ آپ کا فیفا ورلڈ کپ کی جگہ پہ، آپ کا کرکٹ کا تمام سر سامان یہاں سے جاتا تھا. بے شمار آپ کی گروسری یہاں سے جاتی رہی ہے. ہوا کیا، یہاں ہم چاول سب سے اچھا پاکستان کا تھا. فرق یہ تھا کہ یہاں پر کچھ لوگ ہمارے، اگر وہ دیکھیں کچھ ہمیں سنسیئر ہونا پڑے گا سب سے پہلے پاکستان کے ساتھ، تو کچھ لوگوں نے پیسے کو بھی ترجیح دیا. تو وہی چاول جو انڈیا جاتا تھا، انڈیا سے پھر وہ بوری پیک ہوتا تھا، انڈیا کی برانڈ کے ساتھ لگ کے دبئی کی مارکیٹ میں یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں چلا جاتا تھا. جیسا جو نمک کا ہو رہا ہے، بہت ساری نمک ہے، کھیوڑا کی ہماری بہت بڑا سرمایہ ہے وہ اس ٹائم، اور وہ اس کی بھی یہی حالت ہوئی. لیکن الحمدللہ ایک بات انہوں نے نیلسن منڈیلا صاحب کی یقین مانے، میں سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری نے بالکل ریکونسلیشن جو یہاں پہ جو سب پارٹیوں کے ساتھ مل کے ان کو جو بریف کیا، اسی لیے میثاق جمہوریت سائن کی گئی تھی محترمہ کے دور کے اندر. اس میں بھی کریڈٹ آصف علی زرداری صاحب کا تھا. وہ ساری انہوں نے آرگنائز کیا، مینیج کیا. انہوں نے کہا ہمیں لڑنا نہیں چاہیے، ہمیں ملک کے لیے ایک سوچ لے کے جانا پڑے گا. اقتدار کل کسی کا بھی ہو،
اقتدار کل نون کا ہو، شین کا ہو، جیم کا ہو، جس کا بھی ہو، لیکن جو ہم ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر پروجیکٹ لے کے جاتے ہیں تو وہ کنٹینیو چلنے چاہیے، تو وہ کنٹینیو چلے. آپ نے دیکھا کہ یہ جو اقتدار لاسٹ گزرا ہے، چاہے مسلم لیگ پیپلز پارٹی کا اقتدار گزرا، پھر اس کے بعد مسلم لیگ نواز کا اقتدار گزرا، پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کا اقتدار آیا، تو یہ تسلسل کے ساتھ ان 15 سالوں میں کسی نے پروجیکٹ نہیں روکے. جو ملکی لیول کے پروجیکٹ تھے وہ کنٹینیو ہوتے رہے. ہاں پرابلم یہ ہوا کہ یہ جو لاسٹ اقتدار آیا اس کے اندر ہمارا سی پیک کا بہت بڑا لاس ہوا. 2.5 سال سے 3 سال ہمارا سی پیک کا پروجیکٹ اس طرح سے کنٹینیو نہیں چل سکا، جس کو جو مطلب ہم چاہ رہے تھے کہ یہ اس کو ختم ہونا چاہیے تھا 15 سال کی یہ جو سیکوینس جس طرح سے کانٹریکٹ ہوا تھا اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا. یہ کمپلیٹ ہو گیا تو آپ کی خالی راہداری جو ہے وہ $10 ارب کی تو راہداری کے ایکسپنس آپ کو پاکستان کو جنریٹ ہونے. تو جو راہداری میں اگر اتنا پیسہ آپ کو جنریٹ ہونا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر کتنا انفراسٹرکچر میں آپ کے فائدے ہونے ہیں، فیکٹریز میں کتنا فائدہ ہونا ہے، عام لوگوں میں کتنی سہولت آنی ہے. تو ہب بننا ہے اس نے ڈیفینیٹلی. تو جب پاکستان ہب بننے جا رہا ہے تو انٹرنیشنلی جو قوتیں ہیں ان کو بھی تکلیف ہونی ہے. تو انشاءاللہ ہمارا یہ ہم یقین سے کہتے ہیں کہ آنے والا وقت پاکستان کا ہے، پاکستان کے نوجوانوں کا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان ابھر کر سامنے آئے. شاندار اسٹیٹمنٹ آپ کی جو آپ کے اپنے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے ہمارے سامنے رکھا کہ پاکستان کا آنے والا دور ہے. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں جب ترقی ہوتی ہے، جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، تو اس کے فیکٹر میں جو سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اس ملک کی جو درآمدات ہیں وہ کتنی ہے اور برآمدات کتنی ہیں. اگر ہمارا جو امپورٹ کا جو تسلسل جس طرح ہم لوگ ہر چیز امپورٹ کر رہے ہیں اگر وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ہمارے ایکسپورٹ سے، سمجھ لیں کہ ہم ترقی یافتہ نہیں کہلائیں گے. تو جناب پروگرام وائس پاکستان میں ہم یہاں پہ ٹائم ہو جاتے چھوٹے سے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین. مجھے کہتے ہیں محمد جاز بشیر، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان. زبردست قسم کی گفتگو کا سلسلہ جاری ساری ہے. اب ہم بڑھیں گے ڈاکٹر سید وقاص علی صاحب کی طرف اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ کیا جو ملکی ترقی ہوتی ہے، آف کورس اس میں ایجوکیشن کا تو میجر کنٹریبیوشن ہوتا ہی ہے، رول ہوتا ہی ہے، لیکن کیا کوالٹی ایجوکیشن پاکستان میں ہے یا نہیں ہے؟ وہ ایجوکیشن کیسی ہونی چاہیے جو پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. شکریہ. دیکھیے ایجوکیشن تو آف کورس اس کا کوئی نعم البدل نہیں پوری دنیا میں، لیکن ابھی ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ آج کے دور کے جو ایجوکیشن ہے اس کے تقاضے، اس کے چیلنجز اور ہیں. اس کے لیے ایک بہت بڑی تھنکنگ کی یہ ضرورت ہے کہ آج کے اسٹوڈنٹس کو شاید وہ نیسیسری اس کی وہ ریکوائرمنٹس نہیں ہیں جو آج 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے کی تھی. تو ہمیں ایک پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ بدلتی دنیا کے ساتھ ایجوکیشن کو بھی ٹرانسفارم ہونا پڑے گا اور ہمیں اپنے سسٹم کو بھی ٹرانسفارم کرنا پڑے گا. دیکھیے آج کی دنیا میں بچے کو انفارمیشن کا مسئلہ نہیں ہے. آج کے دور میں آپ نے اس کو یہ سکھانا ہے کہ کون سی انفارمیشن کو چھوڑنا ہے اور کون سی کو رکھنا ہے. زبردست. ٹھیک ہے، ایکسیس آف انفارمیشن بہت ہے، لیکن اس کو فلٹر کرنا بچے کو آپ نے سکھانا ہے. آج کی دنیا میں شاید آپ کو اس سے یہ نہ سکھانا کہ اس چیز کو آپ سمجھ لیں، اس کو یاد کر لیں جو روٹ لرننگ تھی کس زمانے میں. آج آپ کو اس کو کرٹیکل تھنکنگ سکھانی ہوگی کہ بھئی آپ اس چیز کو کرٹیکلی کیسے انالائز سمجھتے ہیں. اب اس کے لیے سب سے کور اور فنڈامنٹل چیز ہے آپ کا کریکولم یا سلیبس جس کو بولتے ہیں. اب اگر آج کے دور میں دیکھیں تو آپ کو ایک میسو ریفارمیشن، اب میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک ریفارم کی ضرورت ہے کریکولم کے اندر. خود وہ کریکولم جو آپ کو آج کے نوجوان کو آج کی دنیا کے بدلتے چیلنجز کے ساتھ ہم ہنگ کرے. ابھی دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر رہی ہے. دیکھیے دنیا میں ایجوکیشن کے ڈائنامکس مکمل بدل چکے ہیں. اب وہ والی ایجوکیشن ٹریڈیشنل اسکول بیسڈ ایک ٹریڈیشنل کلاسیکل اسکول آف تھاٹ تھا وہ ختم ہو گیا، اس کی نیڈ ختم ہوگی. لارڈ میکالے کی ایجوکیشن ابھی بھی پاکستان میں دیکھیں اس میں آپ دیکھیے اب کووڈ کے بعد آن لائن ایجوکیشن کا سسٹم آیا، ٹرانسفارمیشن ہو گئی. اب وہ ٹیچر کا وہ رول نہیں رہا جو پرانے زمانے میں ایک پرانا ٹریڈیشنل اسٹائل آف وہ بات کرتا رہے گا، اسٹوڈنٹ لکھتا رہے گا، وہ چلا جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. آج ایک انٹریکٹیو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کی ضرورت ہے. آج کریٹیکل تھنکرز کی ضرورت ہے. لیکن ظاہر یہ تمام چیزیں وہ پورا کرے گا. آپ کو انڈسٹری کے ساتھ لنک ہونے کی ضرورت ہے. جو بچہ آج یہاں پہ پڑھ کے جائے اگر وہ چیز آبسلیٹ ہے سوسائٹی میں، اس کی ریلیونس نہیں ہے، تو پھر اس کریکولم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں 2 امپورٹنٹ چیزیں. دیکھیں آپ کی جو ینگ جنریشن ہے، جو بچے ہیں اسکول کے، بڑی زبردست بات انصر صاحب اس سے پہلے کر رہے تھے. دیکھیے ان کو اگر آپ آج کے بچے کو بنیادی چیزیں جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے سسٹم، آپ نے ان کو ایک لحاظ سے برڈنائز نہیں کرنا. آپ نے ان کو جو اپنے ایک طوفان رکھا ہوا سلیبس کا، انہوں نے دنیا کی ہر چیز میں ماسٹر بننا ہے 5ویں 6ٹھی 6 7 گریڈ تک، ایسا نہیں ہے. آپ ان کو دیکھیے بنیادی چیزیں سکھائیں. آپ ان کو لاجک سکھائیں، آپ ان کو میتھمیٹکس سکھائیں، آپ ان کو بنیادی ایتھکس سکھائیں. سوسائٹی جب تک ایتھکس
رسپانسبلٹی سیوک ایجوکیشن کسی بچے کو آپ 5ویں 6ٹھی کلاس تک انکلکیٹ وہ اسپرٹ نہیں کرتے تو وہ اس طرح کا ایک مفید سٹیزن بن ہی نہیں پاتا. تو ہمیں یہ دونوں طرف سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو 21ویں صدی کی ایجوکیشن ہے اس کو سمجھنا پڑے گا اپنے کریکولم میں, اپنے نصاب میں, اسکول لیول سے, کالج لیول سے, یونیورسٹی لیول پہ ایک تھاٹفل چینج لانی پڑے گی کہ فیوچر کی نیسیسٹی کیا. تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیے استاد کو سب سے زیادہ آج یہ سمجھنا پڑے گا سب سے بڑی ٹریننگ اور کیپیسٹی بلڈنگ اس کی اپنی ضرورت ہے, کیونکہ آج کی بدلتی دنیا کے ساتھ جب تک وہ اپنے آپ کو ٹرانسفارم نہیں کرے گا تو وہ ایک ینگ جنریشن کو نہیں ٹرین کر سکتا. تو یہ کچھ بنیادی عوامل ایسے ہیں کہ اس ایجوکیشن کے اوپر ہمیں بڑے ڈیپلی تھنک کرنا پڑے گا. ہاں ڈویژنز ہیں سوسائٹیز میں اور یہ پوری دنیا میں ہے اور یہ کوئی اچھا ٹرینڈ نہیں ہے, لیکن آپ کم از کم, میں نہیں کہتا ہوں چلو آپ یونیفارم سسٹم شاید نہ ایگزیکیوٹ کر سکیں لیکن آپ منیمم اسٹینڈرڈ کو ضرور مینٹین رکھیں. ضرور سیٹ کرنا چاہیے. اب یہ آپ کا اگر 2-3 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے تو وہ ایک بہت بڑی سوشل ڈسپیرٹی ہے. آپ ایک محل نہیں بنا سکتے اس گلی میں جو گلی ڈسٹرب ہو اور آپ یہ کہیں کہ میں اس محل میں رہوں گا, اس گلی میں, اس اسٹریٹ میں مجھے ڈسٹربنس نہیں, یہ پاسبلٹی نہیں ہے دنیا میں اور ایسا کہیں نہیں ہوا. سوسائٹی کلیکٹیو ترقی کرتی ہے, ریجن کلیکٹیو ترقی کرتے اور اس کی دوسری سائڈ بھی کلیکٹیو ہی ہے. اگر ترقی نہیں ہو رہی, ڈسٹربنس ہو رہی تو کلیکٹیو ہوتی ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ 2-3 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں, اس کے اوپر بڑے ہنگامی طور پر آپ کو تو ایجوکیشنل ایمرجنسی کی ضرورت ہے نا اس ملک میں. آف کورس. تو اس ایجوکیشنل ایمرجنسی میں تمام سوسائٹی کو پیچ ان کرنا پڑے گا اور یہ سائلوز میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آئسولیشن میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ملک ایک کلیکٹیو تمام لوگوں کا ہے. اس میں ایک جگہ اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ساری سوسائٹی پر ریفلیکٹ ہوتی ہے. تو یہ اس ملک کے رچ کلاس کی, اس ملک کے امیر کلاس کی, غریب کی, سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے کہ اس کو کلیکٹیولی آگے لے چلیں اور ایجوکیشن کے اوپر پرٹیکولرلی جتنی میسو انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں ضرور کریں. ضرور کیجیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور چیز یہاں پہ سامنے آتی ہے کہ کچھ پیرنٹس ایسے ہیں کہ اپنے بچوں کو اسکول کالجز کو گو آن کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کی کوئی دیکھ بھال نہیں, کوئی پتہ خبر نہیں ہے کہ ہمارا بچہ کیسے ہے, کس حال میں پڑھ رہا ہے. اور جب اس کے رزلٹ سامنے آتے ہیں اس وقت وہ ان کا رونا دھونا ہوتا ہے کہ بھائی دیکھیں آپ نے ہم سے اتنی فیسز چارج کی ہیں, آپ نے ان کو پڑھایا نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے بچوں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں گے تو کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ بچوں کو ہم اسکولز بھیجیں, ان کی فیس پے کریں, صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے. ساتھ یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچے نے کیا پڑھا ہے ان سے ہم پوچھیں, اس کے ہم لک آفٹر کریں, چیک اینڈ بیلنس رکھیں, تب جا کے وہ پودا گرو کرے گا. اگر ایسا نہیں ہوگا آپ یوں سمجھ لیں کہ پھر آپ اپنا فائنینس بھی اسپائل کر رہے ہیں, بچے کا ٹائم بھی وہاں پہ ویسٹ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ یہ مذاق ہو رہا ہے. تو کیا کہیں گے انصر عباس کیانی صاحب کہ آج کل جو یہاں پہ اسکولز میں دیکھتے ہیں پرائیویٹ اسکول کی بھرمار ہے, ہر گلی میں اسکولز اوپن ہیں, تو کیا اس سے ایجوکیشن سسٹم بہتر ہوگا؟ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ہم نے ایمرجنسی طور کے اوپر جو ایجوکیشن پالیسی کو لانچ کرنا چاہیے, تمام بچوں کو اسکول بھیجنا چاہیے. تو جو ہمارے پرائیویٹ جو اسکولز ہیں تو کیا ان کا جو وہ کیا معیاری ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں, یا جس طرح ہم نے اپنے دور میں پڑھا گورنمنٹ اسکولز میں اسٹل آج بھی ہیں زبردست ادارے ہیں, ہم ان میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہی نہیں ہیں, تو کیا ڈسٹینس اس کے سامنے رکھتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نصابی سسٹم ہے اس کو میں پہلے بھی میں نے ایک جگہ پروگرام میں بھی کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو بہت زیادہ ڈیوائڈ ہوا ہے. ہمارا یہاں پر مختلف قسم کا نصاب چل رہا ہے. مطلب پرائیویٹ اسکول کا نصاب دیکھیں وہ بالکل ڈیفرینٹ ہے, آپ سرکاری اسکول کا دیکھیں گے وہ بالکل ڈیفرینٹ ہے. آپ کا جو ہے مدارس کا نصاب دیکھیں وہ بالکل ڈیفرینٹ ہے. بیکن ہاؤس, روٹس, ان اداروں کا اگر دیکھیں وہ بالکل ڈیفرینٹ ہے. تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے سرکاری اسکولوں کے اندر ہمیں بہتری لانے کی ضرورت ہے. ہمیں پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہمارے اسکول چل رہے ہیں, جو ادارے چل رہے ہیں, ایک تو فیسز ان کی اتنی زیادہ ہیں کہ عام جو غریب کا بچہ جو ہے وہ ان پرائیویٹ اداروں میں افورڈ نہیں کر سکتا. دوسرا ان کو آپ اتنا لوڈ ڈال لیتے ہیں آپ کے جی کے اسٹوڈنٹ کو یا 1 کے یا 2 کے یا 3 کے اسٹوڈنٹ کو کہ جب وہ گھر آتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کا 15 kg کا بیگ ہوتا ہے. اب جو ہے وہ جو 15 kg کا بیگ شولڈر کے اوپر لے کے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی باڈی کے اندر جو اس کا سٹرکچر ہے اس کے اوپر فرق پڑتا ہے. پھر اس کا جو مینٹلی انفراسٹرکچر ہے, جو اس کا مینٹلی پاور ہونا چاہیے, اس کو پاورفل ہونا چاہیے, وہ اس کو ڈیمیج کرتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر اس ٹائم 70-80% جو ہمارا جو پیشنٹ ہے وہ اس ٹائم میں برین سے ریلیٹڈ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نظر کی
कमी है, weakness। डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं, नज़र की कमी है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है इस टाइम। आप अगर सबसे ज़्यादा गूगल करेंगे पाकिस्तान में तो आपको डिप्रेशन के पेशेंट नजर तो ये वहीं से शुरू, बचपन से शुरू हुआ। बेसिक्स वजह ये है कि हम शुरू से ही बच्चे के ऊपर इतना लोड डाल लेते हैं और उनको हम इतने सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ाना शुरू कर देते हैं। हम मिसालें तो बरतानिया अमेरिका की देते हैं। बात ये है कि उनके निसाब में उनके जो 8 और 9 तक के जो स्टूडेंट हैं वो तो बैग तक भी घर से लेके तो स्कूल में नहीं जाते। वो जो उनकी जो बुक्स होती हैं वो स्कूल के अंदर होती हैं और स्कूल उसके निज़ाम को वो वहीं पर वो अपना होमवर्क मुकम्मल करते हैं और घर आते हैं और ताकि वो रेस्ट करके अपने और चीज़ों के अंदर उनको वो बिज़ी रखते हैं। हमारा यहाँ पर ये है कि स्कूल से बच्चा आता है, पहले सबसे पहले तो हम उसे कहते हैं उसकी डायरियाँ खोलें जी, फौरी उसको दोबारा पढ़ाने पे लगा लें ना। उसने बेचारे ने खाना तो सही तरह से खाया होता है। फिर उसके बाद आपके मौलाना साहब आ जाएंगे, हमने कुरान की स्टडी भी उसको देनी है। तो वो करते करते 7-8 बजे ट्यूशन करके 7-8 बज जाते हैं। हाँ। और वो बेचारा कंटिन्यूसली मशीन की तरह तो मशीन की तरह काम कर रहा होता है। हमें सिस्टम से निकलने की ज़रूरत है। हमें बेसिक्स जो सब्जेक्ट है उनकी पढ़ाने की ज़रूरत है। हमें लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ लाने के लिए बच्चों को प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ फोकस करवाना पड़ेगा। हमें मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, हेल्दी इन्वायरमेंट देना पड़ेगा। एथिक्स सिखाने पड़ेंगे बच्चों को। हम उन्हें एथिक्स ही नहीं सिखाएंगे, हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं देंगे तो बहुत वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारा ख्वाब है वो ख्वाब ही रह जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब की बात को बिल्कुल मैं ऑन करता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को ऑन करना पड़ेगा, निसाबी सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर हमने ये ना किया तो आने वाले वक्त में ये जो हम आज यूथ पे इतना बिलीव कर रहे हैं 60% पे या 62% पे, तो अगर इनके ऊपर इसी तरह लोड डलता रहा तो जो हालात हमारे मुल्क में हो रहे हैं, कोई ड्रग्स पे लगा हुआ है, कोई कोकेन पे लगा हुआ है। आपने मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर्स की हालत तो देखी होगी, सबको पता है क्या हालात चल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे कोकेन के ऊपर लग चुके हैं, ड्रग्स के ऊपर लग चुके हैं। उसकी रीज़न यही है कि घर में भी उनको प्रेशर, कॉलेज में भी उनको प्रेशर, स्कूल में भी उनको प्रेशर। अब वो उस प्रेशर से निकलने के लिए अपने आप को दूसरी लाइन पे लेके जा रहे हैं। शानदार, ज़बरदस्त। आपने जानदार अंदाज से अपने मौक़िफ़ पेश किया और इस चीज़ का मसला एलिब्रेट किया कि जो स्टूडेंट्स को जस्ट डे फर्स्ट से जो वो बच्चा स्कूल में जा रहा होता है तो डे फर्स्ट अगर वो अपने आप को मिसफिट फील करता है, अपने आप को उस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाता, वो यही वजह है कि क्योंकि उसकी सोचों से भी बढ़ के, उसकी जो जिसामत से बढ़ के जो भारी भरकम जो बैग्स उसको दिए जाते हैं, जो अक्सर जो उसके मेंटली टॉर्चर में ये समझता हूँ किया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिसकी वजह से जो उसकी आने वाली ज़िंदगी होती है इसके बाद अच्छे जो असरात मरतब नहीं होते। डॉक्टर साहब तो बढ़ेंगे, जानना चाहेंगे जो बच्चियाँ जिस लेवल के जिस एज के ऊपर आपके पास आते हैं पढ़ने के लिए, तो आप उनको ऑफ कोर्स जो उनका जो सब्जेक्ट है उसके मुताबिक आप उनको पढ़ाते हैं। इसके अलावा और आप उनकी क्या क्या काउंसलिंग कर रहे होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में जाने के लिए, जो उनके बाद आने ज़िंदगी में उनको फ्रूटफुल होती है? देखिए, जब यूनिवर्सिटीज़ में यंग लोग अपनी डिग्रीज स्पेशली अंडर ग्रेड के लिए आते हैं तो उसमें हमें एक चीज़ पर्सपेक्टिव में रखनी पड़ेगी कि वो 12-13 साल तालीमी इदारों में तालीमी कैरियर मुकम्मल करके आए होते हैं। तो एक बहुत बड़ी उनकी जो फाउंडेशन है, बेस है, वहाँ से बन के आ जाती है। अब वो दोनों तरफ हो सकती है, वो कमज़ोर भी हो सकती है, वो मजबूत भी हो सकती है। तो इसलिए हम अक्सर स्ट्रेस करते रहते हैं सोसाइटी में जहाँ जहाँ भी बात हो सके कि आप अपनी जो बेसिक एजुकेशन है मैट्रिक तक उसको बड़े अच्छे तरीके से कोशिश करें कि उसका क्वालिटी मेयार अच्छी रखें ताकि यूनिवर्सिटीज़ में लोगों को हम बेहतर तरीके से कर सकें एजुकेशन। अब जो देखिए अंडर ग्रेड या यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन है, इसके डायनामिक्स थोड़े डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू ये। इसकी प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। हम कोशिश करते हैं कि जो एक हमारे पास सब्जेक्ट्स के अलावा भी बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हुई, कम्युनिटी इंगेजमेंट हुई, प्रोजेक्ट्स हुए, लोगों की इंटरेक्शंस हुई, सेमिनार्स हुए, वर्कशॉप्स हुए, इन चीज़ों में हम कंटिन्यूसली बच्चों को एक्सपोज करते रहते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करते रहते हैं। और मेरा ख्याल है जो ज़रूरत भी इस चीज़ की है कि जब तक आपका जो स्टूडेंट है आज का यूनिवर्सिटी का, उसको आपको एक ग्लोबल ओरिएंटेशन देने की ज़रूरत है। वो एक ग्लोबल सिटीज़न है। देखिए, उसके हाथ में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टूल है वो दुनिया के तमाम लोगों के साथ बैक वक्त इंफॉर्मेशन भी ले रहा है, तमाम दुनिया के कॉर्नर से इंफॉर्मेशन ले रहा है, तमाम लोगों से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है। तो वो एक ग्लोबल सिटीज़न है। आपको स्टूडेंट को उस लेवल पे ट्रेन करना पड़ेगा कि एकेडमिकली न सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स में बल्कि अब ग्लोबल सिटीज़न के तौर पर एक इफ़ेक्टिव सिटीज़न कैसे बन सकता है। सेकंड ये कि कोशिश हमारी भी होती है और होनी भी चाहिए तमाम लोगों की कि आज के दौर की जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं आप बच्चे को उसके ऊपर ट्रेन करें। अच्छा, आज वो कोई हार्ड स्किल उस तरह शायद ना चाहिए हो आपको, आज आपको एक अच्छा क्रिटिकल थिंकर चाहिए
جو اس چیز کو کسی چیز کو بہتر طریقے سے انالائز کر سکے. آج ڈیٹا سائنسز کی دنیا ہے, اس کو اب یہ ڈویژن ختم ہونا شروع ہو گئی ہے کہ آج آپ کا بچہ اگر سوشل سائنسز کا ہے تو اس کو ڈیٹا سائنسز نہیں آنی چاہیے, بلکہ چیزیں بڑی ڈیپلی انٹر کنیکٹڈ ہیں, انٹر لنکڈ ہیں. اور لاسٹ چیز اس میں بڑی جو امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ہم کوشش کرتے ہیں, ہم نے اپنی پروگرامز میں بھی لایا ڈگریز میں, اور باقی لوگوں کو بھی کہتے رہتے ہیں کہ آپ بچوں کو اپنی سماجی سروسز میں, کمیونٹی انگیجمنٹ میں باقاعدہ ڈگریز کے اندر پروگرامز کو کمپلشن رکھ کے جوڑیں. صحیح, گڈ. آپ کا بچہ سیوک ایجوکیشن کے حساب سے, ہمارے بہت سارے بچے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے بہت سارے سماجی یا سوشل ایونٹس کریٹ کیے ہوئے ہیں سوسائٹی میں, ہاسپٹلس کے ساتھ کیے ہوئے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ کیے ہوئے ہیں, ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ کیے ہیں, اپنی والنٹیئرنگ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. تو جب آپ اپنے بچے کو اس لیول پہ انگیج کریں گے سوسائٹی میں, تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارا یوتھ کچھ کرنا نہیں چاہتا, یہ لوگ اپنی سوسائٹی کی بہتری کے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں, ان کو ایک ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے, اور ہم کرتے بھی ہیں. اور تمام میرا خیال ہے اداروں کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کمپلسری رکھیں کمیونٹی انگیجمنٹ. وہ بچہ سائنسز کا ہو, سوشل سائنسز کا ہو, آرٹس کا ہو, ہیومینٹیز کا ہو, کسی فیلڈ کا ہو, آپ کم از کم ہفتے کے کچھ گھنٹے یا مہینے کے کچھ گھنٹے ڈیڈیکیٹ کروائیں جو معاشرے کی سوشل سروسز کر لیں. وہ ایون ایک لوکل ہاسپٹل میں ایک والنٹیئرنگ گائیڈ کے طور پر بھی اگر ہوتا ہے, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. گڈ, زبردست. وہ کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں یونیورسٹی کا بچہ 5th, 2nd, 3rd, 4th گریڈ کے بچوں کو ایک لیکچر بھی دے کے آ جاتا ہے. ایون دس از ویری گڈ. وہ سوسائٹی کو آن کر رہا ہے, وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, اور اسی طرح تبدیلی آئے گی. اور پوری دنیا میں یہ سروسز ہیں, اگر آپ دیکھیں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, گریجویٹس یہ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس عمر کی بھی ضرورت ہے کہ اس کو اکراس دی بورڈ کر لینا چاہیے. اور آخری چیز یہ کہ ہم اپنے اداروں سے بھی کہتے ہیں, جب ہم بچے یونیورسٹیز کے جاتے ہیں, ان کی یہ ظاہر ہے کہ کوئی اس طرح کی پریکٹیکل فیلڈ میں ٹرینڈ لوگ نہیں ہوتے, یہ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں. آپ ان کے لیے دروازے کھولیں اپنے, آپ ان کو ویلکم کریں, آپ ان کو ٹرین کریں. یہ کوئی آپ کی جگہ لینے نہیں آ رہے, یہ آپ کی ینگر جنریشن ہے, اور ینگر جنریشن کو ایلڈر جنریشن کی طرح نہیں ہونا, اسے ڈفرینٹ ہونا ہے, ورنہ نئی جنریشن میں نہیں چاہیے. تو اس کو ٹرین کریں, اس کو اپرچونیٹیز دیں, اس کو موقع دیں. شاندار, زبردست. کیونکہ مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹس وہاں پہ, انٹرنیز کے کورسز وہاں پہ انہوں نے آفر کیے ہوتے ہیں, وہ انہیں اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتے ہیں جو یونیورسٹی سے مینس کہ جو بھی فری ہو کے وہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت حال میں اپنے بچے کی انکریجمنٹ تو ہو ہی رہی ہوتی ہے, لیکن ساتھ ان کا ایکسپیرینسمنٹ ہو جائے, اور اس کے ساتھ جو میجر جو چیز جو وہاں پہ لنکڈ ہوتی ہے کہ بچوں میں کانفیڈینس آتا ہے, جو انہیں پڑھا ہوتا ہے, جو جب پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں, جو پڑھائی اور چیز ہوتی ہے, پریکٹیکل لائف دیٹ از کوائٹ ڈفرینٹ. یہ بہت میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپس میں انٹر لنک کرتی ہیں. ایک سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے ملک پاکستان کی جو اکانومیکل کنڈیشنز کی بات کرتے ہیں, آپ نے زبردست قسم کا ہمارے سامنے رکھا کہ بھائی سی پی آئی کے تھرو ایک وی آف ہوپ آ رہی تھی, اس کا بریک کیا گیا. اب آنے والے دنوں میں جو آپ کو پتہ بھی ہے کہ پاکستان میں ابھی الیکشنز کی ڈیٹ بھی یہاں پہ اناؤنس ہو گئی ہے. بینگ اے پولیٹیکل ورکر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح بلاول بھٹو صاحب کی کل بھی ایک پریس کانفرنس بڑے دعوے کے ساتھ, بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس بار گورنمنٹ ہماری ہوگی, تو اس سے پہلے جو اور ان کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ بنی تھی اس کے اوپر بھی انہوں نے بڑے تیر چلائے ہیں, تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں, کس کانفیڈنس کے تحت وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کی گورنمنٹ بنے گی, کسی اور کی نہیں بنے گی؟ دیکھیں, پاکستان کے اندر ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے. ہمارے پچھلے آپ دیکھ لیں جو تین ٹینور گزرے, اس میں 6 پرائم منسٹر, آپ کے ہر گورنمنٹ میں 2 پرائم منسٹر گزرے ہیں. تو پاکستان میں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہر بندے کی نظر میں یہ بالکل ہے کہ یہاں پر کوئی در پردہ ایسی طاقت ضرور ہے جو ڈسٹربنس لاتی ہے. تو لوگوں کا ایک جو ذہن ہے وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ جو طاقت جس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ پارٹی یہاں سے ون کرتی ہے. تو جو چیئرمین صاحب نے جو کل مردان میں جو جلسے سے خطاب کیا تھا, انہوں نے کنونشن تھا وہ ان کا, انہوں نے بالکل وہ بات انہوں نے ایڈریس کی عوام کو. انہوں نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کے ہی بلبوتے پر آئی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی عوام کی طرف دیکھ رہی ہے. انہوں نے اس عوام کو مخاطب کر کے پاکستانی قوم کو مخاطب کیا. انہوں نے کہا کہ آپ یہ اس طرف مت دیکھیں کہ کون پیچھے بیک ڈور پہ کھڑا ہے, ہم آپ کی طاقت سے الیکشن جیتنے کے بعد آئیں گے اور ہم عوامی راج یہاں پر پاکستان میں قائم کریں گے. تو یہ وہی نعرہ ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایک ٹائم پہ لگایا تھا کہ ہم عوامی راج کی طرف. اور ایک اور چیز کہیں صاحب کی پنچڈ یہ کوشچنس کہ پی ٹی آئی کی اور پیپل پارٹی کی راہیں اب ملنا شروع ہو گئی, اتحاد ہونا شروع ہو گیا, کوئی ایسا کہ امکان ہے؟ دیکھیں اعجاز بھائی, بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, ان پولیٹیکل پارٹیوں کے اندر کوئی ذاتی لڑائی تو ہوتی کوئی نہیں ہے.
کل کا جو دشمن ہوتا ہے وہ آج کا دوست ہوتا ہے، اور آج کا دشمن جو ہے وہ کل کا دوست بھی ہو سکتا ہے. اور پاکستان کے اندر جو مروزی حالات جو ہم 9/11 جو 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جو شرپسند عناصر تھے آپ ان کو بالکل سزائیں دیں، لیکن ساری پی ٹی آئی تو گندی نہیں تھی، اس کے اندر اچھے لوگ بھی موجود ہیں، پڑھا لکھا طبقہ بھی موجود ہے، اس میں ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، آپ کا نوجوان نسل ہے، آپ کی یوتھ ہے. تو ڈیفینیٹلی بات ہے کل اگر کوئی ایسی سین، ابھی تک تو سچی بات ہے کہ وہ چیزیں کمپلیشن ایسی کوئی چیز چل نہیں رہی، لیکن جو اگر چل بھی رہی ہو قیادت کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو ہمیں کر لینی چاہیے. اگر ہمارے اپوننٹ آپ دیکھ لیں سندھ کے اندر کل ایم اور نون جو کل انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف آپریشن کیا تھا، وہاں پر ایم کا پورا آپریشن جو نثار علی خان کے دور میں ہوا تھا، تو آج اگر وہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے الیکشن لڑ سکتی ہیں، یا 11 پارٹیاں وہاں پر پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑ سکتی ہیں، تو وائی ناٹ. ایک اور چیز میں آپ کے سامنے میں رکھوں کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ سی ایم ہاؤس میں جا کے میاں صاحب وہاں پہ میٹنگز کر رہے ہیں، حالانکہ وہ تو ڈکلیئرڈ، میں یہ سمجھتا ہوں کبھی بھی ملزم ہی ہیں، لیکن ایسی کیا ان کو پڑی ہے کہ وہ اتنا. دیکھیں یہی ہم پاکستان پیپلز پارٹی یہی کہہ رہی ہے، ہم تو یہ اس لیے کہہ رہے ہیں، ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ میاں صاحب کو کیونکہ سزا ہوئی ہے، چاہے غلط ہوئی چاہے جھوٹی ہوئی جیسی ہوئی، سزا تو ہوئی ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو سب سے پہلے اپنے کیسز کو ایڈریس کرنا چاہیے، اپنے کیسز کو کلیئر کرنا چاہیے، اس کے بعد ان کو یہ میٹنگز اور یہ چیزیں اس طریقے سے لے کے جانی چاہیے. ان کو کہیں سے پروانہ تو نہیں آیا کہ یہ سب کو آپ کو فار دا ٹائم بینگ آپ کو وہاں پہ استثنا مل جائے گا، چھوٹ مل جائے گی اور آپ کو پرائم منسٹر کی چیئر پہ بٹھا دیا جائے گا؟ ہو سکتا ہے، دیکھیں جی اس پاکستان میں نے کہا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. ڈیفینیٹلی کچھ طاقتوں نے شاید ان کو باور کرایا ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ ٹائم چلا گیا ہے. میں یقین مانے کہ جو میں گراؤنڈ میں ہوتا ہوں، فزیکلی فیلڈ کے اندر ہوتا ہوں، گراس روٹ کے ورکرز سے مل رہا ہوتا ہوں، تو ہمیں مزید ایڈونچر اگر ہم نے کیا تو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا. زبردست، آپ نے شاندار بات کی. میسیجز لیتے ہیں کیونکہ جو آج کا جو ٹاپک تھا وہ ہمارے ملکی جو رکاوٹیں ہیں اس کی ہمارے ملک کی پروگریس میں، ترقی میں، اور ان کا سلیوشن کیا تھا. اس کے اوپر ہمارے جتنے بھی ماشاء جو ہمارے معزز پینلسٹ ہیں انہوں نے زبردست قسم کے آرائیں پیش کی. ڈاکٹر صاحب، ہمارے ملک پاکستان کی عوام کے جو مشکلات کا شکار ہے، مہنگائی کا شکار ہے، افراتفری کا شکار ہے. یقین کریں کہ صبح وہ جو اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور شام کو اگر وہ کما کے لاتے بھی ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں اپنی کمائی اپنے ہاتھ میں رکھ کے کہ اس کو گروسری میں دیں، اس کو اسکول میں دیں، بجلی کے بل بھریں، گیس کے بل ادا کریں، کہاں رکھیں؟ تو کیا کہیں گے ایسی عوام کے بارے میں؟ دیکھیں، میں ایک بات یہ کہوں گا کہ یہ مسائل جن کے آپ نے نشاندہی کی، یہ مسائل ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن دوسری طرف میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے مسائل اس وقت پوری دنیا میں ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو آئسولیشن میں دیکھتے ہیں. یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ یہ مسائل ہونے چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو گلوبلی دیکھنا پڑے گا کہ گلوبلی بھی انفلیشن کے مسائل ہیں. گلوبلی بھی اس وقت دیکھیں جو یوکرین اور اس کی رشیا وار چل رہی ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے امپیکٹ پڑے. ہم ایک گلوبل ورلڈ میں رہتے ہیں، مسائل انٹر کنیکٹڈ بھی ہیں. تو ایک چیز تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ظاہر ہے یہ اوور آل دنیا میں ایک پرابلم اور کرائسس، انفلیشن، ان تمام چیزوں کے اوپر اسکارسٹی آف ریسورسز، کووڈ آ گیا، کووڈ پوسٹ کووڈ پرابلمس ہو گئے، اب وہ سپلائی چین اس طرح ریسٹور نہیں ہو سکی، اور پوری دنیا میں مسائل تو چل رہے ہیں. کچھ ملکوں میں نہیں چل رہے ہیں اس لیے کہ ان کی اسٹرانگ اکنامک بیس تھی یا پوٹینشیل تھا، تو انہوں نے اس وقت GDP ان کا اچھا پروگرس کر رہا ہے. مسائل پاکستان میں یقیناً ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور میرا پرسنل خیال یہ ہے کہ ظاہر یہ مسائل اسٹرکچرل ہیں. لوگ جو امید کیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی ان اے منٹ یا ان اے سیکنڈ یہ چیزیں چینج ہو جائیں گی، چینج ہمیشہ گریجول ہوتی ہے، سسٹینڈ ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے وہ پرپیچوئل آتی ہے جی، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو مسائل ہیں ان کا بھی لانگ ٹرم یہی حل ہے کہ پاکستان میں جب الیکشنز ہوتے ہیں، نئی گورنمنٹ آتی ہے، تو لوگ ایک بہتر طریقے سے لوگوں کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ کریں. ٹھیک، آپ اپنی فارن پالیسی کو دیکھیں، آپ اپنی ڈومیسٹک پالیسیز کو دیکھیں. کچھ فنڈامنٹلز ہیں اسٹیٹ کو انشور کرنے پڑیں گے، لا اینڈ آرڈر ہے، سیکیورٹی ہے، پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی، ہم تمام لوگ جب بات کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر یہ انشور کرنی پڑے گی، تبھی ملک ترقی کر سکے گا. مسائل ہیں، مسائل سے نکل بھی جائیں گے. دوسری ایک امپارٹنٹ لاسٹ چیز میں آپ کو یہ بتاؤں، جب سیاسی بات ہم کرتے ہیں، دیکھیے ہر طرف چیلنجز ہیں، تو سیاست دانوں کا رول زیادہ ہے اس سوسائٹی میں. آپ جب ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ پوری دنیا میں گراس روٹ کی ڈیولپمنٹ ہے. تو آج اگر
75 سال میں جمہوریت بھی نہیں چل سکی تو لوکل باڈی سسٹم بھی نہیں چل سکا. شاندار بات. تو آپ کو یہ بات کرنی چاہیے کہ آپ کو سیاست کو بھی ایکسپینڈ کرنا پڑے گا, اس کے لیے اسٹیک ہولڈرز کریٹ کرنے پڑیں گے. ادروائز بڑا مشکل ہو جائے گا کہ آپ اس سیاست کو اگر چند جگہوں پہ رکھیں گے اور اتنی بڑی عوام ہے, یوتھ ہے, پڑھے لکھے, اس کے لیے اگر اسپیس کریٹ نہیں کریں گے تو آپ کا پھر بہت پیاری بات آپ نے کی, شاندار میسیج آپ نے دیا. جی کہیں تک کچھ میسیج ہمارے سننے اور جاننے والوں کے لیے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے بہت پیاری بات کی ہے, میں اسی کو کنٹینیو کرتا ہوں کہ ہمیں پاکستان میں اگر ایک بہترین جمہوری سسٹم کو آگے چلانا ہے تو ہمیں الیکٹیبلس کی پولیٹکس کو ختم کرنا پڑے گا. اور الیکٹیبلس کی پولیٹکس تب ہی ختم ہوگی کہ ہمیں بلدیاتی نظام کو بہتر کرنا پڑے گا, اور بلدیاتی نظام سے ہمیں ایک نئے سٹرکچر کو سامنے لانا پڑے گا. جب گراس روٹ سے آپ نوجوان آپ کے اوپر آئیں گے, پڑھا لکھا طبقہ اوپر آئے گا, تو بے شمار ڈیولپمنٹ جو ہے گلی محلے تک چلی جائے گی. تو اگر آپ اس انفراسٹرکچر کو بہتر کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو آج الیکٹیبلس کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں, تو یہ شاید آنے والے وقت میں ان الیکٹیبلس کی ضرورت نہ پڑے. شاندار موقف میرے معزز پینلسٹ کا. ایک چیز یہاں پہ دیکھنے کی ہے کہ عوام کی بات ہے تو پھر عوام کی سنی جانی چاہیے. اگر عوام کے ریپرزنٹیٹیو جن کا عوام منتخب کر کے ایوانوں میں بھیجتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر عوام کے منتخب کیے ہونا چاہیے. وہ کسی اور جگہ سے الیکٹڈ ہو کے وہ لوگ نہیں آنا چاہیے, کیونکہ اگر وہ کسی اور جگہ سے الیکٹ ہو کے آئیں گے وہ پھر انہیں کی بات کریں گے, عوام کی بات نہیں کرنی چاہیے. تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پھر عوامی نمائندوں کو آنا ضروری ہے. لہٰذا الیکشن کی جو ڈیٹس اناؤنس ہو چکی ہیں, میں امید کرتا ہوں کہ یہی ڈیٹس انشاءاللہ دینے کے بعد الیکشن ہوگا, پھر جمہوریت آئے گی, پھر ملک میں اس سے کام آئے گا, پراسپیرٹی آئے گی. لیکن اس کی جو میجر جو یہاں پہ کنڈیشن وہ یہ ہے کہ تمام اداروں کو جو بھی رسپانسبل ہیں ان کے اپنے ڈومین میں رہ کے اگر وہ کام کریں گے تو پھر ہمارے ملک میں خوشحالی آئے گی, پھر ادارے بھی خوشحال ہوں گے, عوام بھی خوشحال ہوگی اور سارا نظام خوشحال ہو جائے گا. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہو جاتا ہے. میں بہت ہی ملتمس سے شکر گزار ہوں انصر عباس کیانی صاحب کے یہاں پر تشریف لائے. شاندار آپ نے اپنا موقف پیش کیا, اور جناب ڈاکٹر سید وقاص علی شاہ صاحب زبردست انداز سے آپ نے ہماری قوم کی اور جو ہمارے ینگسٹر ان کی ترجمانی کی. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اجاز بشیر کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.